अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद घर में खुश आमदीद। आप माने या ना माने, कप्तान से बड़ा रंगबाज है ही कोई नहीं। आज फिर कौमी यूथ भंगड़े डाल रही होगी कि जनाब देखो कैसे साडे कप्तान ने एक तीर से दो शिकार कर दिए, कैसे सबको मामू बना दिया, कैसे सर पर टोपी पहना दी, किस तरीके से फुद्दू बना दिया कौम को, और कौम तालियां बजा रही होगी। ओ हो इमरान खान ने तो आज कमाल करता। इमरान खान ने इंपोर्टेड हुकूमत को चैलेंज कर दिया कि जनाब मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हो, मुझे इमरान खान को, जेलों के दरवाजे खोलो, हम सब आएंगे और वहां पर आके गिरफ्तारियां देंगे। तो सारे तालियां मारे जिमें शाहरुख खान की फिल्म नहीं आ गई, हर एक बंदा तालियां मारा, वाह 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 क्या डायलॉग मारा है। लेकिन हकीकत में इमरान खान साहब ने एक मर्तबा फिर अपनी ही लोगों को ब्लफ किया, अपने ही लोगों को धोखा दिया, अपने ही लोगों के साथ रंगबाजी कर दी, और इसका इमरान खान साहब को अब काफ़ी तजर्बा हो चुका है। अगर आप देखें और यकीनी तौर पर आपकी नज़र से इमरान खान साहब का खिताब या वीडियो बयान वटेवर जो है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा, और वाक़तन यही बात है कि इमरान खान साहब के खिताब का जो बुनियादी नुक्ता था वो सिर्फ एक था, लेकिन वो बुनियादी नुक्ता इमरान खान साहब की तरफ से जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद छुप गया, और इमरान खान साहब ने अपनी ही फ़िलॉसफी पर अमल करते हुए एक ऐसी चुस मार दी जिसके बाद अब इमरान खान साहब के लिए वो जो अहम नुक्ता था, जो जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहे थे, वो कहीं पीछे रह गया और ये जेल भरो तहरीक आगे निकलेगी। और वैसे भी इमरान खान साहब के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान करना कोई नई बात नहीं है। जब वो इस्लामाबाद धरना देने आई थी तब भी उन्होंने जेल भरो तहरीक और सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था। उसके बाद अभी लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन वो तहरीक भी सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रह गई। अब अगर देखा जाए तो एक बात तो बड़ी वाज़े बड़ी हकीकत में सामने आती है कि इमरान खान साहब का गिरफ्तार होने का तो कोई इरादा नहीं, क्योंकि अगर गिरफ्तार होने का इरादा होता तो पंजाब के हर ज़िले से वहाँ पर मौजूद MPAs और MNAs जो साबिक हो चुके हैं अब, उनके ज़रिए हर रोज़ लाहौर में ज़मान पार्क के अंदर 300 से 500 बंदे लाने का उनको टास्क ना दिया जाता, क्योंकि उन्होंने तो यही एक वतीरा बनाया हुआ है कि जनाब मुझे गिरफ्तार करना है तो आपको ये जो खून का एक दरिया है इसको अबूर करना पड़ेगा, इन मासूम और बेगुनाह लोगों के ऊपर आपको लाठीचार्ज, शेलिंग या फायरिंग करना पड़ेगी, और इसके बाद इन्हीं लाशों के ऊपर मैं सियासत करते हुए दोबारा मंजर आम पर आ जाऊंगा। अदरवाइज इमरान खान साहब ने अगर वाक़तन वो जेल भरो तहरीक के अंदर ज़रा सा भी संजीदा होते तो आज वो इस बात का ऐलान करते कि शेख रशीद को मैंने हदायत भेज दी है कि जनाब तुम जाओ कराची, तुम सिंध जाओ और वहाँ पर जाकर मुकदमात का सामना करो, और ख़बरदार आज के बाद किसी ने भी किसी भी मुकदमे से जो है वो अपने लिए ज़मानत की दरख्वास्त किसी भी अदालत में दायर करने की कोशिश की। फिर वो फवाद चौधरी को कहते हैं कि देखो फवाद, अब तुमने दरख्वास्त ज़मानत दायर नहीं करनी है, जो शराब नोशी के ऊपर नई FIR दर्ज हुई है और पता लगा है कि जिस वक्त जनाब को गिरफ़्तार किया गया था आप हालत गैर में थे, और लिहाजा ये जो नया मुकदमा दर्ज होने वाला है इसके ऊपर बिल्कुल FIR, इसके ऊपर बिल्कुल ज़मानत के लिए दरख्वास्त नहीं देनी। उसके साथ साथ शहबाज गिल को कहते कि भाई 11 फरवरी को तुम्हारे ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद होने लगी है, ख़बरदार किसी ने इस फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है इसको चैलेंज करने की कोशिश की। हमने अब जेलों में रहना है और जेलों के अंदर ही हमने गुजारा करना है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन चाहे वो किसी भी मुकदमे के अंदर वो ज़मानत पर है, वो तमाम के तमाम लोग अपनी ज़मानतें कैंसिल कराएं। और इमरान खान साहब इस बात का भी ऐलान करते कि सबसे पहले मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मेरे ऊपर जो 70 मुकदमात हैं, 70 FIR हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हैं, और मैं हर एक FIR के ऊपर ज़मानत पर हूँ। मैं आज तमाम जो FIRs हैं इनके ऊपर जो ज़मानतें हैं वो वापस लेने का ऐलान करता हूं और मैं जेल जाऊंगा, आओ मुझे आके गिरफ्तार कर लो। बात में वजन होता, लेकिन चूंकि ये ब्लफ था, एक खेल था जो इमरान खान साहब खेलने के आदी हैं, और इस वजह से कि जनाब मुझे गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत या वो लोग जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्ज़ाम आयद करते हैं हैंडलर्स का, वो यकसू हो चुके हैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। तो इमरान खान साहब ने उस गिरफ्तारी का एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। एक जनाब उन्होंने एक तासुर क्रिएट करना शुरू कर दिया कि मैं कल्ला नहीं, मेरे नाल सैकड़ों और हज़ारों लोग आएंगे और आपके लिए जेलें कम पड़ जाएंगी। भाई ये अंग्रेज़ दौर नहीं है, कांग्रेस जेल भरो तहरीक नहीं शुरू कर रही कि जनाब जो भी आएगा उसको जेलों में डाल दिया जाएगा, काला पानी भेज दिया जाएगा।
یہ پاکستان ہے، کسی آئین اور قانون کے تحت کام چلتا ہے. کسی بھی بندے کو بے گناہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے اوپر ایف آئی آر نہ کوئی جائے نا تھانے یوتھیا اور جا کے ایس ایچ او کے سامنے کھڑا ہو اور کہے جناب میں گرفتاری دینے آیا ہوں. وہ پوچھے گا بھائی تو نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کیا. 2 لائے گا کاندھے تھلے سے، کہے گا نکل بار تھانے سے. گرفتاری کرنے کے لیے کچھ جواز ہونا چاہیے نا، لیکن چونکہ جواز نہیں ہے لہٰذا یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. البتہ کچھ لوگ اس بارے میں چہم گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی ہے کہ میرا نام جو آپ نے ڈالا ہوا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر، اس نام کو ذرا ون ٹائم ایگزیمشن دی جائے. میں صحت یابی کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا چاہتا ہوں. یہ اس وقت خبر زیر گردش ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے عمرہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. ادروائز وہ جو اس سے میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہہ دیتے کہ جناب یہ سارے کے سارے اب جو ہے وہ ضمانتیں نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے چونکہ دھوکہ نہیں کرنی تھی لہٰذا کہ میں اعلان کروں گا، تیاری کر لیں، سب اپنے اپنے کپڑے شپڑے بیگ میں ڈال کے رکھیں، جس دن میں اعلان کروں گا فٹافٹ نکل کے جو ہے نا کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل کے باہر پہنچ جانا. وہ دروازے کھلے ہوں گے، آپ سب کو وہ اندر کر دیں گے اور دروازے بند کر دیں گے. بھائی ایسے نہیں ہوتا. ہاں جو نقطہ عمران خان صاحب کی تقریر میں سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل تھا وہ تھا 417 ارب روپے. یہ وہ الزام ہے جو گزشتہ دنوں سامنے آ رہا ہے اور خاص طور پر پشاور واقعے کے بعد خود حکومت وقت یعنی شہباز شریف صاحب کی طرف سے متعدد مرتبہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ 10 برس میں خیبر پختونخوا میں یہ جو ایفیکٹیز ہیں دہشت گردی کے، ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے تقریباً 417 ارب روپے دیے گئے، جو ہر سال میں تقریباً 35-36 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں. اور اس کا مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کا اشیر کو 25-50% بھی خرچ کر دیا جاتا تو آج صوبے کے حالات یہ نہ ہوتے. بلکہ کل ایپیکس کمیٹی میں خطاب کرتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا. اب یہ 417 ارب روپے پھنس گئے تھے گلے میں، اس کا حساب دینا تھا. اور حساب دینے میں تو عمران خان صاحب ثانی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ صرف حساب مانگنے کی ان میں ہے سکت، حساب دینے میں ان کا نہیں کوئی بھی وہ رکھتے کہ جناب میں نے حساب دینا بھی ہے، میں نے اپنے بچوں کا حساب دینا ہے، ان کی تعداد کا حساب دینا ہے، وہ باقی جو کرپشن ہے گھڑی ہے، توشہ خانہ ہے، فارن فنڈنگ ہے. حساب دینے پر یقین نہیں ہے، حساب مانگنے پر یقین ہے. لیکن چونکہ یہ بات ذرا سیریس ہوتی جا رہی تھی، فائلیں کھلنا شروع ہو گئی تھیں، تو انہوں نے کہا یار اس موقع سے مجھے فائدہ اٹھاتے ہوئے کم از کم کو پرچی لے کے کچھ 4 چیزیں پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے گا یار ہم نے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کام کیا. اب یہ 417 ارب روپے جو دیے گئے تھے کس کام کے لیے دیے گئے تھے؟ دہشت گردی کے متاثرین کو بحالی کے لیے، ان کو دوبارہ جو ایک معمول زندگی ہے اس کے اندر واپس لانے کے لیے. عمران خان صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ پیسے کہاں پہ خرچ کیے گئے. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہمیں پیسے ملے تھے جس کا بڑا شور مچا ہوا ہے، اس پیسے سے ہم نے 4 پولیس ٹریننگ سکولز بنائے، 4 پولیس ٹریننگ سکول، اور ساتھ ہم نے ایک ایلیٹ سکول بنایا نوشہرہ میں، جہاں پر آپ پولیس والوں کو پنجاب کے اندر جس طرح ایلیٹ فورس بنی ہوئی ہے ویسے ہی ایلیٹ تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ جو ہے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ادا کریں. یہاں پہ بھی ایلیٹ فورس جو بنی تھی شہباز شریف دور کے اندر، اس کے لیے یہ بنایا گیا تھا کہ یہ کوئک رسپانس فورس کے طور پر کام کرے گی. لیکن اس کے بعد ایلیٹ فورس یہاں پہ بھی پروٹوکول ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی وہ پروٹوکول ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے مختلف وہ جو امور تھے اس کے اوپر تقریباً 650 ارب روپیہ خرچ کیا. 417 ارب روپے کی وصولی کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہم نے 650 ارب روپے خرچ کر دیا، یعنی اب آپ نے ہم سے 417 ارب روپے کا حساب نہیں لینا. بلکہ شہباز شریف صاحب نے جو کل انہوں نے جو ایک طنز کیا تھا کہ جناب اتنے پیسوں میں تو آپ ایک فورنزک لیبارٹری بنا سکتے تھے، آپ کو یہاں پر ہونے والے ہر ایک کام کی جو فورنزک ہے اس کے لیے آپ کو پنجاب آنا پڑتا ہے، لاہور فورنزک لیبارٹری آنا پڑتا ہے اور وہاں پر جا کے آپ کو فورنزک لانا پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا، ایک ایسا انکشاف کیا جس کا خود اس وقت آئی جی خیبر پختونخوا کو بھی علم نہیں ہے کہ ان کے صوبے کے اندر 2017 میں ایک لیبارٹری فورنزک لیبارٹری بن چکی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے تو جو ہے وہ بنا دی ہوئی ہے فورنزک لیبارٹری، لہٰذا یہ جو الزام ہے یہ غلط. بھائی بندہ پوچھے پرچی تو صحیح پڑھ رہا ہے، وہ جو آپ نے بنائی تھی وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ لیبارٹری تھی،
جو آپ نے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں بنائی ہے 2017 میں، وہ فورنزک لیبارٹری نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں ان تمام واقعات کی جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ ادھر پنجاب میں لاہور جو ہے فورنزک لیبارٹری وہاں پر ہوئی ہے، بلکہ پورے پاکستان سے کیسز یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ان کا فورنزک کیا جاتا ہے اور پھر فورنزک انالیسس جو ہے متعلقہ صوبوں میں بھجوایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تحقیقات کریں۔ یہ تو حال ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ اس کانفیڈنس سے بولنا ہے کہ جناب لوگوں کو کہے کہ سچ ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور ذکر کیا کہ جناب یہ جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ موجودہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز کر رہے ہیں۔ اب ہینڈلرز آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کن کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطاب سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان صاحب کے اس وقت بہت آنکھوں کے تارے ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ پرویز خٹک صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ آئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے، یعنی آپ یہ سمجھیں جو پریس نوٹ انہوں نے جاری کیا، اس کے اندر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حکومتی انتقامی کارروائیوں کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کے اراکین کے خلاف جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، وہ گرفتاریاں حکومت نہیں کر رہی بلکہ وہ کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ کچھ اور لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے عمران خان صاحب الفاظ استعمال کرتے ہیں نیوٹرل کے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں میر جعفر کے، میر صادق کے، ہینڈلرز کے، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنا جو رخ ہے وہ اس طرف پھیرنا شروع کر دیا کہ جناب ہوں تاڑی خیر نہیں، مجھے میرے ساتھ آپ ذرا سی گنجائش نہیں دے رہے۔ اب بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ خوف کی فضا طاری ہے، دندل پہ ہی ہر ایک بندہ پریشان ہے، ہر ایک بندہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ یار کہیں میرا نمبر نہ لگ جائے، میرا نمبر نہ لگ جائے، کہیں مجھے اٹھانا ہے، کیونکہ اس کے بعد سب سے زیادہ خطرہ ان کو عمران خان سے ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ جو تشدد کا الزام لگانا ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، وہ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا بات ہے۔ وہ شکر ہے فواد چودھری پہ بھی نہیں لگا ابھی تک، شیخ رشید پہ بھی نہیں لگا، لیکن شیخ رشید صاحب اس وقت نا وہ مجھے یاد آ گیا اس سے نا، وہ ایک فلم تھی جو ہے نا اس کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بھی شیعات کی فلم تھی، میں پنجاب نہیں جاؤں گی۔ شیخ رشید احمد صاحب کے لیے کراچی بالکل ایسے ہی بنا، انہوں نے کہتے ہیں جناب جتھے مرضی منو ڈیالہ جیل بھیج دیو، مجھے سزائے موت دے دیں، شیخ رشید نے خود کہا، اور لیکن میں کراچی نہیں جانا، میں سندھ نہیں جاؤں گی۔ شیخ رشید صاحب کا اس وقت اس وقت شیخ رشید احمد صاحب کا جو ہے نا ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو راہداری ریمانڈ مل گیا، کراچی پولیس آئی ہوئی ہے، انہوں نے آ کے لے جانا ہے، کیونکہ ہب میں بھی ایک مقدمہ شیخ رشید پر درج ہو گیا، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تو چلو کچھ اولا رہ جائے گا، اتھے سچی مچی رندہ پھرنا ہے، وہاں پہ تو کوئی گنجائش نہیں بچے گی، وہاں پہ تو کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلنا کہ شیخ رشید کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوئے۔ شیخ رشید نے باہر آگے جو مرضی کہتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، اور جناب مجھے میری جو ہے نا سندھ منتقلی اس کو روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اعتراض لگا دیا ان کی درخواست کے اوپر، اور انہوں نے کہا جناب یہ کسی بھی صوبے کو ہم کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا جائے یا آپ کو اس صوبے کی پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے، یہ ہم یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے۔ انہوں نے درخواست پہ اعتراض لگا کے واپس کر دیا۔ اب شیخ رشید صاحب کا جو ریمانڈ ہے جسمانی وہ تو مزید انہوں نے دینے سے انکار کر دیا عدالت نے، لیکن شیخ صاحب کو ہو گئے ہیں اب جوڈیشل۔ اب سندھ پولیس جو ہے وہ دوبارہ اب مجسٹریٹ کے پاس جائے گی اور جا کے درخواست کرے گی کہ جناب ان کا ہمیں راہداری ریمانڈ دیا جائے، ہم نے ان کو لے کے جانا ہے کراچی، اور کراچی اب ان کے لیے خوف اچھا خاصا ڈر کا مقام آیا ہوا کہ جناب تو یونیورسٹی میں نکلے، بڑے مشکل سچویشن میں اس وقت نا پی ٹی آئی کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب اسی کھوبے سے نکالنے کے لیے یہ جیل بھرو تحریک کا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے۔ ادروائز اس کے اندر کوئی نہ جواز ہے، نہ کوئی اس کا ماحول ہے، نہ ہی کوئی غاصب قوتیں یہاں پہ موجود ہیں، نہ ہی یہاں پہ ضیاء الحق کا دور ہے جہاں پر جیل بھرو تحریک شروع کی گئی تھی، پھر بڑے ڈنڈے ڈنڈے لوگوں کو پڑے تھے۔ اب اس طرح کا تو کوئی ماحول نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی خواہش ضرور ہے کہ ایسا ماحول بن جائے جہاں پر ان کے لیے کچھ گنجائشیں حاصل کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا یا موجودہ حکومت کو دباؤ میں لانے کا ان کو کوئی موقع مل جائے۔ ادروائز جیل بھرو تحریک کا میں پیغام یہی ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو سینکڑوں ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہوں گے، آپ کس کس کو پکڑیں گے؟ صرف اس ایک پیغام کے لیے عمران خان صاحب نے یہ جو اتنا
تماشا لگایا ہے، یہ صرف اس کام کے لیے تھا یا اس بات کا اظہار دینا تھا، لوگوں کو اس بارے میں بتانا تھا کہ یہ 417 ارب روپے جو ملے تھے یہ خرچ ہو گئے ہیں۔ اب وہ کاغذ پہ جس طرح انہوں نے بتا دیا ڈی این اے لیبارٹری کا کہہ دیا انہوں نے، فورینزک لیبارٹری، وہ اس طریقے سے وہ پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی احتساب اگر شروع ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے جو موقف ہیں اس کے اندر کون کون سی تبدیلی آئے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔